अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नॉकर्स। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम के अंदर इस्लामिक बिलीव्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड द फंडामेंटल ऑफ इस्लाम है। इससे रिलेटेड हमने थोड़ा सा पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में हम पहले दो लेक्चर कर चुके हैं जिनमें हमने डिस्कस किया था पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड आर्टिकल्स ऑफ फैथ। तो ये लेक्चर भी उससे काफ़ी मिलता जुलता है, तो इसको हम ज़्यादा डीप में नहीं ले जाएंगे, तो बहुत ही इसको कंसाइज कर रहे हैं और ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मल कवर करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मल पर बात नहीं की थी। तो इस टॉपिक के अंदर हम कुछ चीज़ें न्यू हैं और कुछ चीज़ें पुरानी रिपीट करेंगे। अच्छा जी, ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मल ये हमारे दो कलमात हैं जो हमें अहादीस में मिलते हैं। सबसे पहला है ईमान मुफस्सिल, जिसमें है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बअदल मौत। और उसके बाद ईमान मुजम्मल, आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफातिही व क़ब्लिही जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। तो ये एक इकरार है जिसमें हम ये इकरार करते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, तमाम रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, तकदीर पर और मौत के बाद फिर एक ज़िंदगी पर। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ये तमाम तर बातें, और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम ईमान किसे कहते हैं। ईमान एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है फैथ। ईमान क्या है? ईमान कल्ब व बातिन की यकीनी हालत का नाम है। इसमें कल्ब व बातिन दुनिया की मोहब्बत से खाली और अल्लाह की मोहब्बत से मामूर हों। उसकी वजाहत एक हदीस मुबारक से मिलती है। हज़रत हारिस बिन मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए हारिस, सुनाओ तुमने सुबह कैसी की? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने ईमान की हकीकत पाते हुए सुबह की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारिस, गौर करके बताओ तुम क्या कह रहे हो। बेशक हर शय की एक हकीकत होती है, तुम्हारे ईमान की हकीकत क्या है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने नफ्स को दुनिया की मोहब्बत से जुदा कर लिया है और रातों को जाग कर इबादत करता हूँ और दिन को प्यासा रहता हूँ। गोया मैं अपने रब की अर्श को अपनी आंखों से देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे जन्नती एक दूसरे की ज़ियारत करते जा रहे हैं और दोज़खियों को देखता हूँ कि वो एक दूसरे पर गिर रहे हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारिस, तुम आरिफ हो गए, बस इसको थामे रखो। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया। पहले हमने जो डिस्कस किया था वो 6 टर्म्स ऑफ फैथ थी, जिसे हम अरकानुल इस्लाम, पिलर्स ऑफ फैथ और आर्टिकल्स ऑफ फैथ। अभी भी जो हमने डिस्कस किया वो उसी आर्टिकल्स ऑफ फैथ ही थे। वैसे जनरल कॉन्सेप्ट में हम 6 आर्टिकल्स ऑफ फैथ पढ़ते हैं, मगर ईमान मुफस्सिल में 7 आर्टिकल्स ऑफ फैथ हैं। मगर सवाल जब भी होता है आर्टिकल्स ऑफ फैथ का तो उसमें सिर्फ 6 आर्टिकल्स ही आते हैं। ये एक हमारा जनरल इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। उसमें दलील के तौर पर हम ये लिख सकते हैं, ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मल का हवाला दे सकते हैं। अच्छा जी, मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद इनको ज़्यादा डीपली डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इसको मज़ीद डिस्कस करना हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में चले जाएँ तो उस लेक्चर को सुन सकते हैं। अभी सिर्फ हम ऊपर से टच करेंगे टॉपिक्स को। तो सबसे पहले जो हमने इकरार किया वो फैथ इन गॉड है, मतलब फैथ अल्लाह पर ईमान किए। जिस तरह कोई खुदा नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला ही है। और इसकी बेस्ट डेफिनेशन और डिटेल्स सूरह इखलास, इससे बढ़कर कुछ नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। फिर आता है अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, ये जितने भी फरिश्ते हैं उन तमाम पर ईमान। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हो गए, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम, मुनकर नकीर, और जितने भी फरिश्ते हैं उन तमाम फरिश्तों पर ईमान। अच्छा जी, उसके बाद हम इकरार करते हैं कि हम ईमान ले आते हैं तमाम किताबों पर, अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबों पर। जिस तरह तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। और तमाम पैगम्बरों पर हम ईमान ले आते हैं, हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद इनको डीपली कोई डिस्कस करने की बात है। बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है, बआसानी इस पर कुछ भी लिखा जा सकता है वो डिटेल के साथ। अच्छा जी, फिर 5वें नंबर पे जो फैथ इन द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन है, इसका मकसद है तकदीर पर ईमान ले आना, कि जो भी अच्छा और बुरा है वो अल्लाह की तरफ से है। इस दुनिया में कुछ भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। जो हमारी किस्मत में है वो हमको मिलकर रहेगा, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ये 5th नंबर कॉन्सेप्ट। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप प्रीवियस लेक्चर विजिट करें। अच्छा जी, नंबर 6 पर है फैथ इन द लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे,
ہمارا جو ہے فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کے بعد ایک پھر زندگی ہے، ایک جہنم کی، ایک جنت کی، کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اچھا جی، نمبر 7 پر ہے فیتھ ان دا لاسٹ ڈے اور دا ڈے آف ججمنٹ۔ یہ ہے قیامت پر ایمان کہ ہر چیز ختم ہونی ہے، یہ سسٹم، یہ نظام، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ختم کرنی ہے۔ جب اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ سور پھونکے، تو جب وہ سور پھونکے گا تو اس کے بعد ہر جاندار چیز مر جائے گا۔ اسرافیل کے متعلق حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور کے دائرے کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس میں 3 نفخے ہوں گے، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، تیسرا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، جس سے آسمان و زمین کی تمام مخلوق گھبرا اٹھے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر ٹاپک آتا ہے امپیکٹ آف اسلامک بلیفس آن انڈیویجول، کہ انفرادی طور پر اسلامک بلیفس، اسلامی عقائد کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے، کیا امپیکٹ ہے۔ تو سب سے پہلا امپیکٹ تو یہ ہے کہ وہ ایک مورل، اخلاقی اور روحانی انسان کو ڈیولپ کرتا ہے، روحانی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی۔ اور اس کے بعد اسلامک بلیفس ہمیں دنیا کی غلامی سے آزادی دلاتا ہے، ہمیں فریڈم دیتا ہے۔ یہ دنیاوی خواہشات بھی انسان کے لیے ایک سلیوری ہی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تھرڈ امپیکٹ یہ ہے کہ اسلامی عقائد انسان کے اندر اللہ پاک کی یاد، اللہ پاک کا ذکر کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں، کے اندر ایک عاجزی پیدا کرتے ہیں، ڈر پیدا کرتے ہیں، ایک سنسیئرٹی کا جذبہ، اور خود کو مالک کی خواہشات کے سپرد کر دینے کا ایک جذبہ، ایک احساس روح میں پیدا کرتی ہیں۔ یہ اسلامک بلیفس کا ایک امپیکٹ ہے۔ اس کے بعد چوتھا امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ سیلف ریسپیکٹ کریٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتی سے مجھے پیدا کیا، پھر میری قسمیں کھائیں، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کے بعد انڈیپینڈنس کا ایک جذبہ کہ اس کو صرف اللہ پاک ہی پر ایمان رکھنا ہے، اسی پر ڈیپینڈنٹ رہنا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جس پر ڈیپینڈنٹ کیا جائے۔ اور ایک فیئر لیسنس کا جذبہ کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ پاک کی ذات سے، کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے کوئی نقصان پہنچا دے، کیونکہ اس کا اللہ، اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ پھر ایک ڈٹرمنیشن اور اللہ پر ایک کامل بھروسہ، کامل یقین، یہ اسلامک بلیف کا ایک امپیکٹ ہے۔ اس کے بعد پھر جو پانچواں امپیکٹ پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک موڈیسٹی اینڈ ہیومینٹی، انسانیت کا جذبہ، حیا کا جذبہ، ایک غیرت کا جذبہ، ایک شرم و حیا کا احساس اس کے اندر ایک پیدا کرتا ہے۔ اس عاجزی سے اور عاجزی و انکساری سے وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اور شرم و حیا کے احساس کے ساتھ ہر کسی عورت کی، ہر کسی شخص کی عزت کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسلامک بلیفس ایک انسان کے اندر پیدا کرتی ہیں جب وہ ان کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جی، سکسth امپیکٹ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ اینڈ کلیئر سینس ڈائریکشن، مطلب ہر حال میں خوش رہنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر زیادہ لالچ نہیں پیدا ہوتی، زیادہ مل جائے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کم ہو، نقصان ہو تو پھر بھی توبہ کرتا ہے، اس حال میں بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اور دنیا میں اس کا ایک ڈائریکشن بالکل واضح ہوتا ہے کہ اس کے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، باقی دنیاوی معاملات یہ زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ آخرت میں نہیں جانے، اور یہاں پر صرف نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ کلیئر سینس ڈائریکشن جو اس کے اندر ایک کریٹ ہوتی ہے۔ اچھا جی، پھر سینس آف اکاؤنٹیبلٹی، یہ احساس کہ اس کے حساب دینا ہے، جو بھی وہ عمل کرے گا اس دنیا میں اس کا وہ حساب ہونا ہے، تو اس حساب کے ڈر سے اور اس خوشی سے وہ نیک اعمال کرتا ہے اور برے اعمال اور برے کاموں سے بچتا ہے۔ اچھا جی، پھر آٹھواں امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ اس کا پرپز ایک واضح ہو جاتا ہے، اس میں ایک گریڈ اور ایک لسٹ پیدا نہیں ہوتی جو اسے کسی اور ایکٹیویٹیز میں مبتلا کرے جس سے زندگی خراب ہو جائے، وہ دوسروں کی زندگی خراب کرے، ایک ماحول خراب کرے۔ تو اس چیزوں سے اسلامک بلیفز، اسلامی عقائد اللہ تعالیٰ کی طرف اسے قریب کرتے ہیں اور ان چیزوں سے اسے بچاتے ہیں، اور یہ ایک امپیکٹ ہے۔ پھر جب وہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، اور وہ ان عقائد کی طرف اور مضبوطی سے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے، اور مزید یہ ایٹریبیوٹس، یہ کوالٹیز اس کے اندر ڈیولپ ہونے لگتی ہیں۔ یہ عقائد اسے جسٹس کرنا سکھاتی ہیں، عدل و انصاف، خود کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ، جاندار کے ساتھ، چاہے وہ جانور ہو، انسان ہو، دنیا کے کسی بھی معاملات میں وہ مبتلا ہو، کسی بھی معاملات میں وہ ٹریڈ کرے، بزنس کرے، کچھ بھی کام کرے، کوئی بھی جاب ہو، سروس ہو، تو وہ اس میں ایک جسٹس کا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ پاک نے عدل و انصاف کرنے کے لیے ہمیں تاکید کی ہے، تو وہ اس جسٹس پر فوکس کرتا ہے اور اپنے اندر ایک جسٹس کا جذبہ
ڈیولپ کرتا رہتا ہے۔ ایک ظالم سے لڑنے کا جذبہ اور ایک مظلوم کی حمایت کا جذبہ اس کے اندر یہ عقائد پیدا کرتے ہیں۔ اچھا جی، ایک انڈیویجول کے اندر یہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے کہ اس میں ایک وہ نیکی کا جذبہ اس میں بڑھ جاتا ہے اور وہ خود کو ریسپانسبل بناتا ہے اور وہ خود کو ریسپانسبلٹیز کے لیے تیار کرتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اپنے اندر تمام چیزوں کے لیے ایک ریسپانسبلٹی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے کہ ویسٹ آف ٹائم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، یہ اس انداز میں زندگی بسر کرنے کی سوچتا ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، پھر اس احساس میں وہ وقت ضائع کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اچھا جی، پھر ایک امپیکٹ یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسے عمل کرنے کا سوچتا ہے، ایسے عمل کی طرف رجوع کرتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور وہ آخرت میں بھی وہ نیکیاں حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ آسان الفاظ میں وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کرتا ہے۔ اچھا جی، ایک امپیکٹ یہ بھی ہے، لاسٹ امپیکٹ، کہ اس کے اندر ہر نیک عمل کرنے کی ایک کنسسٹنسی پیدا ہوتی ہے اور نیکی کو اور اچھے اعمال کو اور اچھے عمل کرنے کو اسٹرانگلی ہولڈ کرتا ہے اور جبر کرتا ہے برائی سے روکنے کے لیے، برائی سے دور بھاگنے کے لیے، برے اعمال سے بچنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور امپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں مزید کتنا ایڈ کرتے ہیں، جتنا ایڈ کرتے جائیں گے اتنا اس میں ٹاپک کے اندر ایڈ ہوتا جائے گا، اور یہ بہت ہی جنرل کانسیپٹس ہیں تو اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ویسے ہے نہیں۔ اچھا جی، پھر نیکسٹ ٹاپک ہے کہ امپیکٹ آف اسلامک بلیفس آن دا سوسائٹی پر کیا امپیکٹ ہیں اسلامک بلیفس کے۔ اچھا جی، پہلا امپیکٹ تو یہ ہے کہ اجتماعی طور پر سوسائٹی کے اندر توحید کا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے اور یہ ایک ہارمنی کریٹ کرتا ہے، ہم آہنگی کریٹ کرتا ہے سوسائٹی کے اندر، اور جو شرک ہے وہ سوسائٹی میں ڈیولپ ہونے نہیں دیتا۔ اسے خدا کو لے کر زیادہ ڈویژنز نہیں ہوتی، زیادہ سوسائٹی ڈیوائڈ نہیں ہوتی، خدا کو لے کر ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے، ایک ہی خدا کو ایک ہی طریقے سے ایک ہی سوچ کے ساتھ ماننے والے پرامن معاشرہ قائم کرتے ہیں۔ دوسرا امپیکٹ یہ ہے کہ لوگوں میں اونچ نیچ کا فرق نہیں رہتا، ایکوالٹی آف پیپل ہوتی ہے۔ جس طرح ہندوؤں میں کاسٹ سسٹم ہے اور دوسرے مذاہب کے اندر بھی جس طرح ڈویژنز ہیں، تو اسلامک سوسائٹی کے اندر بینیفٹ یہ ہے کہ لوگ سارے برابر ہیں، کسی اجمی کو عربی کے اوپر فوقیت حاصل نہیں اور نہ ہی کوئی کسی رنگ و نسل پر کسی کو کوئی ترجیحات ہیں۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، اگر کوئی اللہ کی نظر میں بلند ہے تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے سوسائٹی کے اندر ایک بیلنسڈ ہیومن سوسائٹی کریٹ ہوتی ہے جہاں پر معاشرہ ایک آئیڈیولوجیکل بیلنسڈ فارم میں رہتا ہے۔ چوتھا امپیکٹ یہ ہے کہ لوگوں میں ایک جستجو رہتی ہے کہ اللہ پاک کا نظام قائم کرنا ہے، کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون پر نہیں چلنا، ہم سب نے مل کر اللہ پاک کے قانون پر ہی عمل پیرا ہونا ہے اور اسی کو ہی معاشرے کے اندر رائج کرنا ہے اور اسی کا ہی نفاذ کرنا ہے۔ اچھا جی، ایک امپیکٹ یہ ہے کہ اسی امپیکٹ کی وجہ سے ایک معاشرے کے اندر ایک اخلاقی نظام قائم ہوتا ہے، کسی بھی فرد کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنا بدلہ خود لے۔ اللہ پاک نے سارے قوانین واضح کر دیے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ، ہر فرد وہی یہی چاہتا ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق معاملات طے ہوں اور جو بدلہ ہے وہ بھی اسلامی قانون کے اندر جتنا مقرر کیا گیا ہے اتنا ہی لینا ہے، مطلب قانون پر عمل کرنا ہے۔ اچھا جی، پھر اسلامک سوسائٹی کے اندر ایک جذبہ کریٹ ہوتا ہے، ان اعتقاد کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہی اعتقاد، یہی بلیفز ایک جو ہے سکھاتے ہیں۔ جب ہر فرد کے اندر ایک نیکی کا جذبہ بڑھتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے دوڑتا ہے اور اس سے معاشرہ بنتا ہے، اور اسلامی معاشرے کی سب سے بڑھ کر خوبصورتی اور خصوصیت یہی ہے کہ لوگ دوڑتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے۔ پورے معاشرے میں خوشی اور غم کے اظہار کے لیے ایک اعتدال پایا جاتا ہے، ایک بیلنسڈ رویہ جس میں کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتا، غم اور خوشی میں سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، پھر ایک اور امپیکٹ یہ ہے کہ جب ایک کمیونٹی کے اندر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے تو اس کمیونٹی کے اندر یہ ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ باہر سے کوئی مدد نہیں ہے، جتنے بھی امدادیں، جو بھی مدد ملنی ہے وہ اللہ پاک ہی سے ملنی ہے۔ اس کمیونٹی کے لوگ زیادہ تر انسانوں سے زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت کم ہوتی ہیں بینگ ایز اے کمیونٹی۔ اچھا جی، لاسٹ امپیکٹ یہ ہے کہ ایسی کمیونٹیز جن کے اندر یہ امپیکٹ پایا جاتا ہے، دنیاوی چیزوں سے زیادہ ان کو محبت نہیں رہتی ایسی کمیونٹیز کو، اور نہ ہی وہ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے کوئی کمپرومائزز کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسی بیلنس لائف کو پسند کرتے ہیں جس میں کوئی گریڈ اور لسٹ نہ ہو۔